एसएसपी साउथ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट आफ्ताब अहमद फुलरवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कत्ल कभी छुपता नहीं, चाहे वो कितनी ही महारत से किया जाए। तफ्तीश जब शुरू की जाती है तो रेहाना नजीर के हवाले से पता चलता है कि बच्चे की माँ से कुछ दिन पहले इसका को मोबाइल फोन पे लड़ाई झगड़ा होता है। सेटिस्फैक्शन के लिए फिर ये एक हौलनाक मंसूबा बनाती है अपने आशना नवीद के साथ मिलकर। बच्चे को अगवा करके उस कमरे में ले जाती जहाँ पे रहती है। 5 लोग उस कमरे में मौजूद हैं। सबसे पहले नवीद इस औरत के साथ जिना करता है सबकी मौजूद। उसके बाद टीमा और शॉपर इन्होंने शराब पी हुई थी, सबके सामने उस बच्चे के साथ बदफेली कहते हैं वो उसके साथ करते हैं। तकलीफ की शिद्दत से चीखता चिल्लाता है तो फिर उसके मुंह पे हाथ रख के उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। वो ऑक्सीजन बंद होने से, दम घुटने से वो बच्चा मौके पे ही मर जाता है। फिर ये कपड़े में लपेटते हैं और 27-28 घंटों के बाद उसको गंदे नाले में फेंक देते हैं। जो माँ बाप ने मनतों मुरादों के बाद एक अकेला उनका बच्चा पैदा हुआ और इन जालिमों ने उस माँ से, उस बाप से उस बच्चे को छीन लिया तो हर आंख आपतीता हो जाती है। ये जुल्म क्या किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शामोन खान है। एसएसपी साउथ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट आफ्ताब अहमद फुलरवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में तफ्तीश की दुनिया में अपने आप में एक तहरीक हैं और बल्कि एक हिस्ट्री है, उसकी किताब है। इनके जितने भी सॉल्व किए हुए मुकदमात को देख लें तो यकीन जानिएगा कि कोई शख्स उनको पढ़ना शुरू कर दे तो या तो वो पुलिस अफसर बन जाएगा या फिर क्राइम रिपोर्टर बन जाएगा। बहुत सी सलाहियतों के हामिल पुलिस ऑफिसर हैं, हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन बहुत डिवोटेड हैं। जिस डिपार्टमेंट में, जिस विंग में जाते हैं तहलका मचा देते हैं। ऐसे 3 मुकदमात आज हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे जिनको सुनने के बाद इंसान के ऊपर लर्ज़ा तारी हो जाता है। एक बच्चा, उसका अगवा कैसे होता है। एक औरत जो कहती है मैं कब्रिस्तानों में रहती हूँ लेकिन रहती घर में है। मालिक मकान के साथ झगड़ा होता है, 1-5 चलती है। इसी दौरान बच्चा अगवा होता है। बच्चे के पीछे अगवा करने वाले अनासर कौन हैं, वो गिरफ्तार कैसे किए जाते हैं, बच्चे के साथ अगवा होने के दौरान क्या क्या मजालम डाले जाते हैं, उस औरत के साथ क्या कुछ किया जाता है और वो औरत इसमें किस तरह इन्वॉल्व होती है, ये सारा किस्सा जनाब आफ्ताब से सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। जरूर, बड़ा कीमती वक्त आपका। और ये जो 3 मुकदमात हैं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल मिशन है और ये आपका एक सल्यूट है, आपको हेड्स अप है कि बहुत बड़े मुकदमात को आपने सॉल्व किया है। ये बच्चे का दर हकीकत क्या सी? हाँ साहब, असल में कुदरत ने जब कोई काम मुकम्मल करना हो तो उसके लिए कुदरत अपने बंदों को वो ड्यूटी असाइन कर देती है। हम तमाम लोग, हम पुलिस अफसर, हम नेचर के वो असाइंड अफराद हैं जिन्होंने नेचर के मकासद को हासिल करना है। बिल्कुल ठीक है। कत्ल कभी छुपता नहीं है, ठीक है। चाहे वो कितनी ही महारत से किया जाए, चाहे वो जितनी ही छुपे हुए तरीके से किया जाए, वो कत्ल खुद बोलता है। कत्ल खुद बोलता है। मौजूदा केस जिसमें 5 साला मासूम बच्चे अहमद अली को इंतहाई बेदर्दी और हैवानियत से मर्डर किया गया, उसकी पर्चा, अगवा का पर्चा दर्ज हुआ। जी जी। रेहाना नाम की औरत के खिलाफ, क्योंकि सीसीटीवी में वो नजर आ रही थी। सीसीटीवी में हुए मुकामी पुलिस को शायद वो ऐसे शवाहिद ना मिल सके जिस पर ये केस को वर्कआउट किया जा सका उस वक्त। तो DIG साहब, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, कैप्टन लियाकत अली मलिक, बहुत इंसानियत का दर्द रखने वाले और दर्द दिल रखने वाले ऑफिसर हैं। उन्होंने फिर मुझे एज SP OCU साउथ और DSP डिफेंस OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट रईस अहमद लोधी की ड्यूटी लगाई कि इस केस को हर सूरत में आपने पाया तकमील तक पहुंचाना है और मुझे वो कातिल चाहिए जिन्होंने इस मासूम बच्चे को मर्डर किया है। इस मासूम बच्चे को मर्डर किया, ये बढ़िया। क्राइम सीन के मुलाजे से बात शुरू हुई। उसमें देखा गया कि एक औरत एक बच्चे को अपने साथ लेके जा रही है जिसकी शनाख्त रेहाना नज़ीर के नाम से होती है। उसके बाद बच्चा किधर जाता है कोई पता नहीं चलता।
پھر بچے کی لاش مل جاتی ہے 2-3 دن بعد گندے نالے سے، جس کو کپڑے میں لپیٹ کے گندے نالے میں پھینکا گیا شناخت تھا۔ کر لیا جاتا ہے بچہ شناخت کر لیا جاتا ہے، والدین شناخت کر لیتے ہیں کہ بالکل۔ اور یہ احمد علی والدین کا اکلوتا بچہ ہے جو منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، کئی سالوں کے بعد۔ کئی سالوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ تفتیش جب شروع کی جاتی ہے تو ریحانہ نذیر کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی ماں سے کچھ دن پہلے اس کا موبائل فون پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جس لڑائی جھگڑے میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے پھر یہ ایک ہولناک منصوبہ بناتی ہے اپنے آشنا نوید کے ساتھ مل کر، نوید کے ساتھ مل کے، جس کے ساتھ اس کے آلریڈی تعلقات تھے، آلریڈی ناجائز تعلقات تھے۔ محلے والوں کو بتایا ہوا تھا کہ ہم میاں بیوی ہیں، لیکن میاں بیوی نے یہ آپس میں گناہ کی زندگی گزار رہے تھے، اور بغیر کسی نکاح کے، بغیر کسی رسومات کے۔ اب جو بات کھل کے سامنے آئی تو اس میں معلوم ہوا کہ اس نے نوید کے ساتھ مل کے منصوبہ بنایا کہ میں بچے کو اغوا کر کے لاؤں گی اور پھر بچے کو مرڈر کر دیا جائے گا، اور مرڈر کر کے پھر میرے کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی اس عورت کو، تب میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوگی اگر میں اس کے بچے کو ماروں۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہم کہانیوں میں سنتے تھے کہ ڈائن ہوتی ہے جو بچے کھا جاتی ہے، یہ اس عورت نے وہی ڈائن کا کردار ادا کیا کہ ایک ماں سے اس کا اکلوتا بچہ چھین لیا، اسے مرڈر کیا۔ اگلی جو تفصیل ہے وہ بہت ہولناک ہے۔ بچے کو اغوا کر کے اس کمرے میں لے جاتی جہاں پہ رہتی ہے، وہاں پہ نوید آ جاتا ہے، ندیم عرف دیمہ، احمد رضا عرف شاپر، یہ اب 5 لوگ اس کمرے میں موجود ہیں، ایک ہی کمرے میں۔ ایک مقتول احمد علی، ریحانہ 5 سال کا بچہ، ریحانہ نذیر، نوید، احمد رضا عرف شاپر اور ندیم عرف دیمہ۔ سب سے پہلے نوید اس عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، سب کی موجودگی زنا کرتا ہے اس عورت کے ساتھ۔ اس کے بعد دیمہ اور شاپر، انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، یہ اب سب کے سامنے اس بچے کے ساتھ فعل غیر فطری جسے ہم بدفعلی کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ معصوم سی جان، 5 سال کے بچے کے ساتھ یہ سب لوگ مل کے کرتے ہیں، یہ دو لوگ دیمہ اور احمد رضا عرف شاپر۔ تو وہ معصوم بچہ جب تکلیف کی شدت سے چیختا چلاتا ہے تو پھر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، جس پہ وہ آکسیجن بند ہونے سے اور دم گھٹنے سے وہ بچہ موقع پہ ہی مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اس بچے کی لاش کو یہ گیلری میں کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لیتے ہیں، جہاں پہ 27-28 گھنٹے وہ اس گیلری میں موجود رہتا ہے، اسی گیلری کے اس کمرے کی گیلری کے اندر، تاکہ اس وقت مناسب وقت پہ اس لاش کو یہ ڈسپوز آف کر سکیں۔ پھر یہ کپڑے میں لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد 27-28 گھنٹوں کے بعد اس کو گندے نالے میں پھینک دیتے ہیں، جہاں سے وہ لاش ریکور ہو جاتی ہے، اور ریکور ہونے کے ماں باپ اس کو شناخت کر لیتے ہیں، اور پھر اس OCU ڈیفینس اس سارے کیس کو ایکسپوز کر کے اب تمام ملزمان گرفتار، چاروں ملزمان گرفتار، ریمانڈ کے اوپر آپ کے اس وقت ریمانڈ کے اوپر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان تمام کو 302 کی دفعات کے تحت 302/34 کی دفعات کے تحت سزائے موت ہو سکے، یہ اسی قابل ہے۔ آپ صاحب میں نے دیکھا کہ آج پریس کانفرنس میں میں نے آپ کو بہت بار سرو کیا ایز اے جرنلسٹ، اور مختلف رینکس کے اوپر کیا، میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ آپ دیتا ہو گے۔ اس کی ایک وجہ ہے، بچے تو سب کے مشترکہ ہوتے ہیں، بچے تو سب کے بچے ہیں۔ وہ احمد علی جو ماں باپ نے منتوں مرادوں کے بعد ایک اکیلا ان کا بچہ پیدا ہوا، اور ان ظالموں نے اس ماں سے، اس باپ سے اس بچے کو چھین لیا، آپ ذرا اپنے دل پہ محسوس کریں تو ہر آنکھ آپ دیتا ہو جاتی ہے۔ یہ ظلم کیا گیا، اور یہ انتقام لینے کا بہت ہی بے رحمانہ اور بہت ہی ظالمانہ طریقہ تھا کہ صرف لڑائی جھگڑے کے بدلے میں آپ ماں سے اس کا بچہ چھین کے قتل کر دیں۔ یہ حیوانیت کی انتہا ہے۔ لیکن اس میں ایک سوال بھی اٹھتا ہے آفتاب صاحب کہ آپریشنل پولیس اس میں پورے طریقے سے ناکام رہی۔ کوئی بھی ہینیس کرائم ہوتا ہے وہ کبھی بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا، ایون کہ انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹس بھی رہ جاتے ہیں، اس میں بہت سارے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں۔
آخر کار آرگنائز کرائم یونٹ کے پاس یہ مقدمات آتے ہیں. کیا وسائل کی کمی ہے ان لوگوں کے پاس ذہانت کی کمی ہے, جرت کی کمی ہے, یا پھر کوئی کام نہ کرنے کا فقدان؟ میں یہ چاہوں گا کہ آپ دل سے ہی میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. لاہور پولیس میں آپریشن پولیس, انویسٹیگیشن پولیس, او سی یو, یہ سارے ڈپارٹمنٹ پوری تندہی سے, دل جمی سے اور محنت سے کرائم فائٹنگ کا کام کر رہے ہیں. آپریشن پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے, انویسٹیگیشن پولیس والے بھی اپنا بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں, لیکن او سی یو کو ایک ایج حاصل ہے. اوکے. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس کرائم, ہینیس کرائم, سنگین کرائم کی تفتیش کے حوالے سے بیسٹ برین موجود ہیں. برین موجود آلریڈی. سیکنڈلی کیپٹن لیاقت علی ملک ڈی اے جی او سی یو کی موجودگی میں ہمیں بہترین کمانڈ حاصل ہے. یس, ہی از اے گریٹ کمانڈر. ویری لٹرل پرسنالٹی, شاعرانہ طبیعت اور بہت بازوق, بڑا بہادر پولیس افسر اور اللہ سے ڈرنے والا. تو پھر وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں. اب تیسرا فیکٹر وہ ہے ہمیں آپریشن پولیس اور انویسٹیگیشن پولیس کی نسبت وقت زیادہ مل جاتا ہے کسی کیس پر کام کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے وہ ہم تھوڑا بہتر رزلٹ دے جاتے ہیں. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ پبلک کا آرگنائزڈ کرائم یونٹ پہ اتنا ٹرسٹ ہے کہ جب آپ چینج آف انویسٹیگیشن بورڈ میں جائیں تو وہاں پہ ہر مدعی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میرے مقدمے کی تفتیش سی اے میں بھیجیں, آرگنائز کرائم یونٹ میں بھیجیں. آفتاب صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اعتماد اپنا کھوتے چلے جاتے ہیں تھانہ کلچر اور اس کی رویے سے. آرگنائز کرائم یونٹ کتنا زیادہ مقدمات کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں دیکھیں کہ گنے چنے ایس پیز ہیں, گنے چنے ڈی ایس پیز ہیں اور مخصوص سٹاف ہے, کوئی بہت بڑا ونگ نہیں ہے. تو یہ جب بہت زیادہ رش اگر پڑ جاتا ہے تو کیا اس میں کارکردگی یا کام متاثر تو نہیں ہوگا؟ میں اس میں بتاتا ہوں, آئی جی صاحب کا یہ ویژن تھا جس کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا. پہلے جب اس کا نام سی اے اے تھا تو ایک ایس پی صاحب اس کو کمانڈ کر رہے تھے. اب اس کا نام تبدیل کر کے آرگنائز کرائم یونٹ کر کے اس کی کمانڈ ایک ڈی اے جی صاحب کو دیتے ہوئے اب 4 ایس پی صاحبان کام کر رہے ہیں. 4 ایس پی صاحبان کام کر رہے ہیں مختلف ڈویژنز میں کام کر رہے ہیں. ان کو مزید نفری دے رہے ہیں. جناب سی سی پی او صاحب بلال صدیق کامیانہ صاحب ہمیں مزید نفری دے رہے ہیں, اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ اگر کام کا لوڈ بڑھ رہا ہے تو ہمیں وسائل بھی زیادہ دیے جا رہے ہیں. اور ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی اور پبلک کی جو ہم سے توقعات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان توقعات کو ہم کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے. آفتاب احمد پھول عنوان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے ہاں جب تفتیش آتی ہے تو یہ کہنے کی حد تک, محاورے کی حد تک بات نہیں ہوتی, بال کی واقعی ہی کھال کھینچی جاتی ہے. ایک ایسا مقدمہ جس کو اب آپ سننے کے لیے جا رہے ہیں, یہ سننے کے بعد یقین ہی نہیں آتا کہ ایک شخص مرڈر ہوتا ہے, 1.5-2 سال اس کی ایف آئی آر کوئی نہیں کٹتی, اس کے گھر والے اہل خانہ کو علم نہیں ہوتا, یا علم ہوتا ہے تو وہ احتجاج نہیں کرتے کہ یہ بندہ مرڈر ہوا ہے. اب ایف آئی آر بھی نہیں ہے, کوئی شکایت بھی نہیں ہے, کوئی گلہ بھی نہیں ہے, تو اس کا مداوع کیسے ہو سکتا تھا؟ اس شخص کا مرڈر پکڑ لینا, پھر اس کے ملزمان کو گرفت میں لے آنا, یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ ایک معجزہ ہے یا پھر ایک کرامت ہے. یہ سارا کچھ کیسے کر دکھایا آپ نے؟ یہ تھا کیا یہ سین؟ اس میں یہ ایک جائیداد, ناجائز تعلقات اور لالچ کے نتیجے میں ہونے والے مرڈر کی کہانی ہے. اس میں ندیم اختر نام کا بندہ, عمر اس کی 40 سال ہے, وہ کانا کے علاقہ میں لکڑی کی ورکشاپ چلاتا ہے, کام کرتا ہے. اس کی بیوی روبینہ بھٹی جس کی عمر تقریباً 30 سال ہے, اس کو اس ورکشاپ میں کام کرنے والے ایک 17 سال کے لڑکے عمر سے عشق ہو جاتا ہے. یہ عشق اتنی ظالم چیز ہے آفتاب صاحب؟ جی, اور عشق ہو جاتا ہے. جب آپ کو ویسے کبھی ہوئے؟ مجھے اپنے کام سے عشق ہے.
تو اس میں وہ جو لڑکا عمر ہے، اب یہ روبینہ اور اس کے خاوند ندیم کے نکاح سے 5 بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں، 5 بچے بھی پیدا 5 بچے پیدا، اس کے باوجود 5 بچوں کی ماں کو 17 سال کے لڑکے عمر سے عشق ہو جاتا ہے، جس کا جب ندیم کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت شور شرابہ کرتا ہے، وہ گھر میں ندیم کو جھگڑا، پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے. چھپائے نہیں چھپتے، تو اس پہ وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا رہنا شروع ہو جاتی ہے، بدامنی پیدا ہو جاتی ہے. ندیم کی اپنے سسرال والوں سے بھی اس بات پہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اب اس ساری چیزوں کو جو روبینہ ہے یہ کسی صورت میں بھی عمر کو چھوڑنے پر رضامند نہیں ہے، مزید ہے. مزید یہ اس کے لیے اس نے اپنا گھر بار بال بچے ہر چیز دو پہ لگا دیا، اور اوپن بھی ہو جاتی ہے کہ مجھے اس سے عشق ہے. اوپن ہو جاتی ہے، اوپن گھر کی حدود کے اندر تک اوپن ہو جاتی ہے، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ اہل خانہ اس کے ساتھ ہی اوپن ہو جاتی ہے. اب اس میں یہ پروگرام بناتی ہے عمر کے ساتھ مل کے اور اپنے بھائی عمران اور عمران کے آگے جو دوست ہیں بلال اور غلام میرا، کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے. بھائی کو پتا ہوتا ہے یہ سب کچھ اپنے آشنا کے ساتھ مل کے کر رہی ہے. بھائی کہانی یہ بتاتا ہے کہ چونکہ میرے بہنوئی ندیم نے میری والدہ کو بدتمیزی کی تھی، مارا پیٹا تھا، تو میں نے تو اس لیے کیا ہے، لیکن یہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس لڑائی جھگڑے میں مرڈر کرنا تو جسٹیفیبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ پیسہ لوگوں کو مل جاتا ہے 100%. بہت ڈاؤٹ کرتے ہیں لوگ کہ نہیں ملتا. سی اے اے پہ ڈاؤٹ نہیں کرتے. ملتا ہے. یس، سی اے اے خود فون کرتی ہے، خود بتاتی ہے. خود ہم ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی واردات ٹریس ہو چکی ہے، ان کا مال برآمد ہو چکا ہے. ہم فون کرتے ہیں کہ جی آپ کی فلاں واردات ہوئی، ہاں جی واردات ہوئی تھی جی، پتہ نہیں اس کے بعد کیا بنا. ہم کہتے ہیں جی آپ کی واردات ٹریس بھی ہو چکی ہے، ملزم گرفتار ہیں، اپنی ریکوری یا پھر وہ آپ ڈی اے صاحب کے آفس سے آ کے وصول کر لیں یا ایس پی کے آفس سے وصول کر لیں. ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ سائیکولوجیکلی کتنا ڈیل کرتا ہے ایک پولیس افسر؟ ایک پولیس افسر جب تک انسانی نفسیات کو نہیں سمجھتا وہ پولیس افسر ہی نہیں بن سکتا. یعنی کہ اڑتی چڑیا کے پر گر لیتے ہیں. ناظرین، کچھ بھی چھپ سکتا ہے، ہر شخص سے چھپ سکتا ہے. کسی اچھے انویسٹیگیٹر سے، چاہے وہ جرنلزم میں ہو چاہے وہ پولیس میں ہو، اس سے کچھ نہیں چھپتا. لہٰذا اپنے ارد گرد ہونے والی نیگیٹیویٹیز اور برے کام باہر طور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیں گے. اس سے بہتر ہے، اس وقت کے آنے سے بہتر ہے کہ آپ چوکنے ہوں اور دستے راست بنے ان اداروں کے جو ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں. اور ننھا بچہ تو ایک اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کی رحمت کے پاس. لیکن کہتے ہیں کہ دشمن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ خدا کسی دشمن کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے. اس کے ماں باپ ساری زندگی یہ دکھ اٹھا کر پھرتے رہیں گے. لیکن ایک حوصلہ جو آرگنائز کرائم یونٹ نے دیا کہ وہ تمام ملزمان بھی کیفر کردار تک پہنچیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.